नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन, आप दरस कुरान .com पर मशहूर व मारूफ प्रोग्राम पूछिए मुफ्ती साहब से ये देख रहे हैं। हमारे साथ जामिया दारुल उलूम कराची से बराह रास्त मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब हैं। ये प्रोग्राम पूछिए मुफ्ती साहब से हफ्ते में 2 दिन होता है। मंगल को हमारे साथ जामियतुर रशीद से मुफ्ती मोहम्मद साहब होते हैं और जुमे को हमारे साथ मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब होते हैं। आप भी अगर अपने सवालात पूछना चाहते हैं तो इसी लाइव ट्रांसमिशन के कमेंट्स बार में या दरस कुरान .com के इन बॉक्स में अपना सवाल तहरीर फरमा दें। सवाल के आखिर में अपना और अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिए। नीज़ जो मसाइल या जो सवालात इख्तिलाफी हों उनको पूछने से भी गुरेज करें। अब हमारे पास जो सवालात आए हैं हम वो मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश करते हैं। मुफ्ती साहब, सबसे पहले सैयद फ़हीमुद्दीन बुखारी साहब ये कोयटा से पूछते हैं कि मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि एक दुकानदार किसी भी किस्म की चीज़ बेचने पर किस हद तक मुनाफा लेने का हकदार है? मिसाल के तौर पर 155 रुपए की चीज़ बेचने पर वो कितना मुनाफा लेगा? इस सिलसिले में रहनुमाई फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हाँ जनाब, के सवाल का जवाब ये है कि सबसे पहले मेयार ये सामने रखा जाए कि अगर हम किसी से कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हमारी नीयत ये होती है कि हमें कम से कम रेट पे अच्छी चीज़ मिल जाए। तो यही नुस्खा और यही ख्याल, यही जज्बा अपने भाइयों के साथ होना चाहिए कि अगर हम मार्केट रेट को सामने रखें और मार्केट रेट के हिसाब से फ़रोख्त करें। आमतौर पर जो लोग फ़रोख्त करते हैं, अगर हम इसकी पाबंदी करें तो इसमें बेहतरी रहेगी, ताकि किसी ग्राहक को अगर किसी दूसरी दुकान में जाने का इत्तेफाक और बिल्कुल चीज़ भी वही है, ब्रांड भी वही है, उसमें कोई कमी पेशी नहीं है, और इसके बाद भी अगर कीमत ज़्यादा ले ली जाए तो वो ग्राहक आपसे कट जाएगा। ये नहीं कि आप ग्राहक को काटते रहें, बल्कि यह है कि वो मुसलसल आप अपने एक मेयार बनाएं कि जहाँ सारे लोग आएँ कि भाई यहाँ माशाल्लाह गरीब परवरी है, यहाँ बहुत ज़्यादा नफ़ा लेने का कोई मामला नहीं होता। अगरचे इस्लाम के लिहाज से आपकी अपनी चीज़ है, इसमें अगर आप जो भी नफ़ा लेना चाहें जो आमतौर पर राइज है, इसकी गुंजाइश है। लेकिन ये कि अगर मेयार इस अंदाज का मेयार भी दुरुस्त हो, चीज़ भी दुरुस्त हो और उसको मुनासिब मेयार पर रखा जाए तो आपके ग्राहक में इजाफा होगा। ताजिर मैदान में उतरता है, मार्केट में आता है, मकसद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आ जाए। तो अगर आप ज़्यादा रेट रखेंगे तो एक दफ़ा जो जाएगा वापस दोबारा नहीं आएगा। इसलिए कि आज मार्केटों में एक जैसी चीज़ें बहुत सारी दुकानों में मिल जाती हैं। इसलिए आप अपने हल्का असर को बढ़ाने की कोशिश करें, मुनासिब रेट लें, ज़्यादा रेट ना लें। अगरचे आपने ले लिया बहम रजामंदी से, देने वाला भी राज़ी है और लेने वाला भी राज़ी है, तो उस सूरत में गुंजाइश तो हो जाएगी। लेकिन इस चीज़ को सामने रखें, जो अपने लिए हम पसंद करते हैं, अपने दूसरे भाइयों के लिए भी इसी मेयार को पसंद करना चाहिए। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब। अदीब अहमद कोटद्दू से पूछते हैं कि खुदकुशी करने वाले के नमाज़े जनाजे का क्या हुक्म है? खुदकुशी का अमल जो है हराम है, नाजायज़ है, और कुरान करीम अहादीस नबविय्या के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा मज़म्मत की गई है और सख्त तरीन अज़ाब का सामना करना पड़ेगा। जिस चीज़ के ज़रिए इसने अपने आप को हलाक किया, तो मरने के बाद भी सुकून नहीं मिलेगा, रूह निकलने के बाद वही अमल दोहराता रहेगा। इसका कोई एंड नहीं है, कोई इख्तिताम नहीं है। बाकी रही बात कि अगर किसी ने इस तरह कोई गलती कर ली, खुदकुशी कर ली, तो इसकी नमाज जनाजा तो पढ़ी जाएगी। अलबत्ता इलाक़े के बहुत मशहूर व मारूफ कोई आलिम दीन हो, अगर वो शिरकत ना करना चाहे कि दूसरों को इबरत मिले, कि लोग पसंद करते हैं कि हमारी नमाज जनाजा बड़ा जो मुफ्ती आज़म पढ़ाएँ और फला मुहद्दिस पढ़ाएँ, फला शेख पढ़ाएँ, तो अगर इस रुतबे में जो फ़ाइज़ उलमा है वो अगर इसकी नमाज जनाजा में शामिल ना हो और ना होना चाहे ताकि अगले वालों के लिए इबरत मिले, तो इसकी गुंजाइश है। बाकी इसको गुस्ल भी दिया जाएगा, कफनाया जाएगा, और जिस तरह आम मस्तून तरीक़े से किसी को दफनाया जाता है उसको दफनाया जाएगा।
باقی اس کا اپنا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ ہے کہ جو حکم تو یہی ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور کلمے پہ قائم رہا تو اس کی اپنی حماقت، اپنی غلطی ضرور ہے، اس کو سزا بھگتنی پڑے گی، لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سزا بھگتنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ لیکن یہ بہت مشکل سوال ہے اور بہت مشکل کام ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اس کے قریب بالکل نہیں جانا چاہیے۔ آمین آمین۔ مفتی صاحب لائیو سوال کیا تافتان سے، عابد صاحب نے، وہ پوچھتے ہیں کیا وراثت میں اڈاپٹیڈ چائلڈ کا حصہ ہوتا ہے یا نہیں، یعنی لے پالک یا متبنہ جو بچہ ہے اس کو میراث میں سے حصہ ملتا ہے یا نہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے میراث کے نظام کو بہت مفصل طریقے سے بیان کیا ہے۔ قرآن کریم کی سب سے مفصل آیات یوصیکم اللہ الی آخری، اسی میراث کے متعلق ہر ایک کا حصہ بھی متعین کر دیا ہے، کسی کا ہاف ہے، کسی کا 1/3 ہے، کسی کا 1/6 ہے، کسی کا 1/8 ہے، اس طرح ہر ایک کے حصے کو قرآن کریم نے مکمل طور پہ بیان کر دیا۔ باقی رہا کہ کون کون ہوں گے، تو آپ جانتے ہیں کہ جن سے خواتین کے گروپ میں سے 4 طرح کے خواتین کو حصہ ملے گا، اور یعنی مردوں کو 4 طرح کے مردوں کو حصہ ملے گا، اور خواتین میں سے 8 طرح کے خواتین کو حصہ ملے گا۔ یہاں دیکھیں قرآن کریم نے خواتین کے مقام کو زیادہ بلند کیا کہ ان کی تعداد زیادہ حصہ لینے میں، اور مردوں کی تعداد 4 ہے، تو یعنی گروپ کے اعتبار سے 4 ہے، افراد تو ہوں گے بے شمار، لیکن قسم کے اعتبار سے، گروپ کے اعتبار سے، جیسا کہ والد ہے، دادا ہے، اور خفی بھائی، معاشرک بھائی ہے، اور شوہر ہے، مردوں میں یہ 4 فرد آتے ہیں۔ جبکہ خواتین میں دیکھیں بیٹی بھی ہے، پوتی بھی ہے، بیوی بھی ہے، والدہ بھی ہے، دادی بھی ہے، نانی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہنیں بھی ہیں، معاشرک بہن، باپ شریک بہن، وہ بھی اس طرح تعداد ان کی 8 بن جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہر ایک کا حصہ ملے گا، تو یہ فارمولہ ہوا۔ باقی جہاں تک لے پلک بچے کا تعلق ہے تو وہ اپنے والد اگر معلوم ہو تو وہاں سے اس کو میراث ملے گی۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں اس کا نام بھی ہٹا دیا جاتا ہے، فرضی نام، اپنا نام دے دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے حکم دیا ہے ادعوہم لآبائہم، ان لے پالک بچوں کو ان کے والد کے نام سے پکارا کرو۔ اور یہی وجہ ہے، دیکھیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ، جو آپ کی پرورش میں انہوں نے زندگی گزاری، اور اللہ کے نبی اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ باپ اپنے سگی اولاد سے کیا محبت کرے گا، جتنی محبت اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے زید بن حارثہ کو محبتیں دی۔ لیکن اس کے بعد بھی ان کو آخر دم تک آپ نے زید بن حارثہ کے نام سے پکارا۔ کچھ صحابہ کرام محبت میں آ کے زید بن محمد کہنے لگے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم پر جو سورہ احزاب کے اندر آیات نازل فرما دی، ادعوہم لآبائہم، ان لے پلک بچوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارا کرو، یہی تمہارے لیے صداقت کی صورت ہے اور یہی طریقہ کار ہے۔ تو اس کے لیے جس شخص نے اس کو یعنی پرورش کی، بیٹا کا درجہ دیا، تو اس کو 2 طرح کے اختیارات ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگ لیتے ہیں محبت میں کہ اپنے اولاد نہیں، اولاد مل جائے گی، اولاد کی محبت مل جائے گی، گھر آباد ہو جائے گا، لیکن اس کے فیوچر کو نہیں دیکھتے کہ یہ اس کی اولاد نہیں ہے، سگی اولاد نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے 1/3 کی حد تک وصیت بھی معتبر ہے۔ اپنے زندگی میں وصیت کر دے کہ 1/3 مال کی حد تک، وہ میرا یہ سگا بیٹا تو نہیں ہے کہ وراثت میں اس کو حصہ مل جائے، تو یہ اس کو ایک اختیار ہے کہ 1/3 مال کی حد تک وصیت کرے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ زندگی میں گفٹ کرنے کا اختیار ہے، کہ اس میں کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت سارے دوسرے وارث بھی ہوں گے تو کسی کا حق نہ مارے، بلکہ یہ ہو کہ بھی ایک بچہ ہے جس کی ہم نے پرورش کی، محبتیں دی، تعلیم دی، شادیاں کروائی، تو یہ میرے بعد کوئی پرسان حال اگر نہ بھی ہو تو کم از کم اس کو اس کے حق میں کچھ گفٹ کر کے مالک اور قابض بنا دیں۔ لوگ صرف کاغذ کا پیٹ بھرتے ہیں، کاغذ دے دیتے ہیں، لیکن ہینڈ اوور نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ سب مسائل کو اٹھانے کی ضرورت ہے اور باقاعدہ اس کے قبضے میں دینے کی ضرورت ہے، تاکہ کل کو خاندان میں اگر کوئی بندہ اس کے لیے کوئی حمایت نہ کرے، کوئی مدد نہ کرے، تو یا وصیت کے حصے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، یا پھر اس جو گفٹ شدہ مال سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور تیسری بات اس حوالے سے یہ بھی ہے، جن کی اولاد ہے
ان کو بھی اپنے حصے میں شمار کریں. یہ نہیں کہ کسی کو اگر آپ نے تربیت کے لیے دے دیا تو میراث میں سے آپ اس کا حق ختم نہیں ہوگا. تو لہٰذا اصل والدین کو بھی چاہیے کہ میراث میں صرف وصیت نہیں، میراث میں سے اس کو حصہ دے. اگر 3 بیٹے ہیں، ایک کو کسی کو دے دیا آپ نے تو 3 حصے کریں گے، ایک حصہ اس کو بھی آئے گا. اللہ پاک ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مسئلے کے اندر بہت سارے لوگ محبتوں میں بہت سارے حقوق پامال کرتے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ روڈوں پہ آ جاتا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. جزاکم اللہ خیر الجزا. جزاک اللہ. ماشاء اللہ مفتی صاحب نے بہت تفصیلی جواب عنایت فرمایا. مفتی صاحب، نیو جرسی، امریکہ نیو جرسی سے محمد فیصل صاحب پوچھتے ہیں، ان کے سوال کا خلاصہ یہ ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ باتھ روم میں انڈر ویئر کی حالت میں بندہ وضو کرے اور اس کے بعد کپڑے پہنے، تو ایسی صورت کے اندر یہ وضو ہو جائے گا یا نہیں؟ جی ہاں، وضو ہو جائے گا، درست ہے، وضو ہو جائے گا. شاید ان کو اشکال ہوا ہو کہ بہتر تو یہی ہے کہ وہ سطر چھپا ہوا ہو اور اس حالت میں انسان وضو کرے. تو لہٰذا بہتر عمل، بہتر کا مطلب کرنے کے لیے، چھوڑنے کے لیے نہیں ہے. جہاں بھی بہتر کا حکم آ جائے تو اس کی پابندی کرنی چاہیے. گو وہ فرض واجب کے درجے میں نہیں ہے، لیکن ہر چیز میں اگر ہم اسی کو دیکھتے رہے فرض ہے واجب ہے، تو ہر چیز کو اگر فرض قرار دے دے تو ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. اتنے فرائض بڑھ جائیں گے، اتنے فرائض بڑھ جائیں گے. لہٰذا مندوب بھی ہے، مستحب بھی ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ صدر ڈھک کر جو ہے وہ یعنی وضو کرنا چاہیے. بہتر صورت یہی ہے. جزاک اللہ. محمد طارق صدیق صاحب وہ پوچھتے ہیں، کیا سود کا پیسہ کسی ضرورت مند مسلمان کو دیا جا سکتا ہے؟ اولاً تو یہ ہے کہ سودی معاملات کو میں نے بالکل اس سے گریز کرنا چاہیے. کسی بھی حالت میں سودی معاملات میں آنا نہیں چاہیے. لیکن اگر کسی نے کسی غلطی کی وجہ سے ناسمجھی میں یا لا علمی میں اگر معاملہ کر لیا تو بلا نیت ثواب کسی غریب مسکین کو دے دے. ثواب کی نیت نہ کرے، یہاں ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ہوگا. اس لیے کوئی غریب مسکین ہے، مسلمان ہے، تو اس کو چونکہ اس کے حق میں غریب ہے تو صدقہ لینا اس کے لیے جائز ہو جائے گا. اس کے حق میں سود نہیں کہلائے گا، اس لیے خود سودی معاملات کر نہیں رہا ہے، کسی اور کا معاملہ ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ پیسے ناپاک پیسے نکالے اپنے پاس سے، اور اس کا مصرف وہی ہے کہ غریب مسکین ہے، تو اس وجہ سے غریب مسکین کو لینے کی گنجائش ہے. لیکن دینے والے کو ثواب کی نیت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنی ذمہ داری فارغ کرنے کی نیت کرنی چاہیے. اور آئندہ کے لیے توبہ کریں کہ کسی مال کو دیں تو کیا کریں، حلال مال دیں. اللہ تعالیٰ حلال مال کو پسند فرماتے ہیں. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ پاک کے راستے میں خیرات کرو، وہ مال جس سے آپ کی محبت ہو، آپ ہر دل عزیز مال ہو، اس طرح کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو. لیکن اس کے بعد بھی اگر یہ کسی کے پاس اس طرح کی رقم آ گئی تو کسی غریب مسکین کو دے دیں تو ٹھیک ہے، وہ اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی، لیکن اس میں ثواب کی نیت نہ کریں. سندھ سے مسز عبداللہ صاحبہ وہ پوچھتی ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں اگر کوتاہی ہوئی ہو، مطلب زکوٰۃ ادا تو ہر سال کی لیکن تاریخوں کا خیال نہیں کیا، اب کیا کریں؟ ایک تاریخ متعین کرنے کی گنجائش ہے کیونکہ مسئلے معلوم نہیں ہوتے اکثر ہم لوگوں کو. جی، ایک تاریخ مقرر کر لیں اور اس کے لیے پہلے سے تیاری رکھیں کہ جو تاریخ آ رہی ہے تو مہینہ پہلے سے حساب کتاب کریں تاکہ اس مقرر تاریخ میں اس کی ادائیگی ہو جائے. لیکن اگر کسی لا علمی میں، غلط فہمی میں اگر ساری زکوٰۃ ایک وقت ادا نہیں کر سکے یا تاریخوں میں گڑبڑ ہو گئی تو اس چیز کا خیال رکھیں. آج ہمارے مارکیٹوں کا حال یہ ہے کہ ہر روز قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. صبح کی قیمت کچھ اور ہے، شام کی قیمت کچھ اور ہے. اس لیے اگر آپ نے اس وقت جس وقت ادائیگی آپ نے کی، ہمیشہ اس ریٹ کا خیال رکھنا ہوگا آپ کو. اگر آپ نے ایک مہینہ پہلے جو ریٹ ہے تو پوری زکوٰۃ ادا نہیں کی، ایک مہینے کے بعد آپ ادائیگی کر رہے ہیں، تو جتنی زکوٰۃ آپ نے ایک مہینہ پہلے ادا کی ہے اس کو آپ نے دیکھے اپنی زکوٰۃ میں سے کیا پرسنٹ بنتا ہے. اگر 25% مال کی زکوٰۃ آپ نے ادا کر دی ہے، اسی ریٹ کے مطابق اس کی ادائیگی ہو جائے گی. اور باقی 75% کی زکوٰۃ آج ادا کر رہے ہیں، اور اس وقت وہاں سونے کی قیمت 1 لاکھ روپے اور آج 1,50,000 روپے، 1,35,000 روپے جو اضافی رقم آ گئی، تو باقی زکوٰۃ کی ادائیگی کے معاملے میں جس دن زکوٰۃ کی ادائیگی آپ کریں گے مارکیٹ ریٹ کو سامنے رکھنا ہوگا. پرانا حساب کافی نہیں ہوگا. ہاں، پرانے حساب کے مطابق ساری زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جاتی تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا.
لیکن یہاں آدھی زکوٰۃ ادا ہوئی، 25% زکوٰۃ ادا ہوئی، باقی 75% زکوٰۃ باقی رہ گئی، تو جس وقت اس کی ادائیگی ہوگی اس وقت مارکیٹ ریٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی ادائیگی کر دیں، اور کوشش کریں جلد از جلد ادائیگی ہو جائے، تاکہ ریٹ کا جو فرق ہوگا اس سے حساب میں فرق آئے گا اور اس میں الجھن پیش آئے گی۔ جزاکم اللہ خیر جزاک۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، دبئی سے اصغر صاحب پوچھتے ہیں، ایک عورت کی وجہ سے 4 آدمی جہنم میں جائیں گے، کیا یہ صحیح حدیث ہے؟ یہ تو لوگوں کی زبان میں یہ بہت زیادہ لوگوں نے اس کو پھیلایا ہے، لیکن سند کے اعتبار سے ہمارے سامنے ابھی تک ایسی صحیح سند نہیں آئی، لہٰذا اس کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صحیح سند اس کے ہے یا نہیں ہے۔ تو جو اگر یہ اس کو لکھ کر بھیجا جائے، بظاہر اس کے سند کا ملنا مشکل ہے، یہ لوگوں کی زبانوں میں روایت پائی جاتی ہے، لیکن جب تک کوئی مستند حوالے نہ ہو تو اس کو متعلق کوئی رائے دینا مشکل ہے۔ جزاک اللہ۔ ہمنا صاحبہ پوچھتی ہیں کہ ایک تو انہوں نے یہ پوچھا کہ لائیو نشست کا وقت کیا ہے، تو تمام معزز سامعین سن لیں کہ لائیو نشست کا جو وقت ہے وہ پاکستانی وقت کے مطابق 7 بجے ہے، ٹھیک 7 بجے الحمدللہ پروگرام شروع ہو جاتا ہے۔ اور ان کا اصل سوال یہ کہ آرٹیفیشل رنگ پہننے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ نماز تو ادا ہو جاتی ہے، تو یہ تو اصل وہ سونا تو ہے ہی نہیں، مصنوعی ہے، لیکن نماز ہو جاتی ہے۔ جزاک اللہ۔ بنگلہ دیش سے نایا ران گنج صاحب یہ پوچھتے ہیں، ایک شخص عشاء کی نماز میں ولا یخاف عقباہا کی جگہ ولا یخاف یخشاہا پڑھتا ہے، کیا اس کی نماز صحیح ہوئی؟ عقباہا کا مطلب یہ ہے کہ آخرت سے ڈرنا، یعنی جو آخرت ہے، قیامت ہے، ان کے حالات سے ڈرنا۔ ولا یخاف عقباہا، اپنے عاقبت کے متعلق وہ نہیں ڈرتا۔ اور ولا یخشاہا، یخشا کا مفہوم یہ نہیں بنتا، بلکہ وہ یعنی اس کے معنی میں بھی ہے، صرف ڈرنے کے معنی میں بھی ہے، لیکن آخرت کا تصور یہاں نظر آ نہیں رہا ہے۔ تو عقبہ سے مراد آخرت کے ڈر و خوف ہے، اور ویسے یخشاہا اگر یہ کہا جائے گا وہ ڈرتا نہیں ہے، صرف اتنا ہی مفہوم بنے گا، بظاہر نماز کی ادائیگی ہو جائے گی۔ جزاک اللہ۔ ابو بکر صاحب وہ پوچھتے ہیں کہ ایک بیوی نے شوہر سے کہا، میں قرآن اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ جنسی تعلق نہیں رکھوں گی، سوال یہ ہے کیا شوہر اپنی بیوی سے جنسی تعلق رکھ سکتا ہے، اور بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، یہ عربی اصطلاح کے لحاظ سے اس کو ایلا کہتے ہیں، قسم ہے وہ، تو اس کی مدت جو ہے 4 مہینے ہے۔ اگر کسی نے قسم کھا لی کہ 4 مہینے تک جنسی تعلق قائم نہیں کرے گا، اور اس کے بعد اگر وہ مدت اس نے پوری کر لی، تو اس پر بیوی پر ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی، اور بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ لیکن اگر اس نے 4 مہینے کے اندر مدت پوری ہونے سے پہلے تعلق قائم کر لیا اور کر لینا چاہیے، تو اس صورت میں جا کے قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اور قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو صبح شام دونوں ٹائم کا کھانا کھلا دیں، یا ایک مسکین کو روزانہ، 10 افراد بس اوقات ملنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے ایک آدمی کو روزانہ مقرر کر دے کہ صبح شام کھانا کھا لیا کریں، دونوں ٹائم کا کھا لیں، یا پھر ایک مسکین کو روزانہ 100 روپے کے حساب سے 1000 روپے دے دیں۔ اگر 10 افراد مل جائے تو ان کو ایک ہی وقت میں 100 روپے دے کر 1000 روپے ایک ہی وقت میں اگر ادا کر دے تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر 10 مسکین ملتے نہیں ہیں اور ایک ہی بندہ ملتا ہے تو اس کو روزانہ ڈیلی ایک ساتھ نہ دیں، بلکہ ہر روز 100 روپے کر کے دے دیں، یعنی معیار یہ ہے 2 کلو آٹے کی جو بھی قیمت بنتی ہے اس حساب سے اس کو دے دیں، تو یہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔ نیو جرسی امریکہ سے ملک فیصل صاحب دوسرا سوال وہ پوچھتے ہیں کہ اگر گاڑی چلاتے ہوئے آپ کو نیند کے جھٹکے آ جاتے ہیں، یا پھر کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے آپ کی آنکھیں نیند سے بند ہو جاتی ہیں، تو کیا ایسی صورت میں آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا ویسے ہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ اگر اپنی جگہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اور نیند کی وجہ سے جو ادھر ادھر جھک رہا ہے اور اس کی کمر جو ہے زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اس طرح گہری نیند ہو
کہ سہارا ہٹا لیا جائے تو بندہ جو ہے سنبھال نہ سکے بلکہ گر جائے، تو اس طرح گہری نیند سے اگر گر جائے تو پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، اور پھر اپنی حالت میں اگر نیند آ جائے ادھر ادھر لڑک رہا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جزاک اللہ۔ رحیم یار خان سے نویر احمد صاحب پوچھتے ہیں کہ ٹی وی، ڈش، ٹیپ ریکارڈر اور دوسرے میوزک سامان کا کاروبار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں بہت سارے وہ اسباب جو عام طور پر اچھے کاموں کے لیے استعمال نہیں ہوتے، خرافات کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ وہ استعمال کرنے والا خریدنے والا ذمہ دار ہوگا، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم تجارت کے لیے یہی چیزوں کو کیا ہے، ان چیزوں کی ضرورت ہی کیا ہے۔ بے شمار حلال چیزیں جس میں آگے استعمال بھی جائز طریقے سے ہو رہا ہے، تو اپنے فیوچر کو خراب نہ کریں، اپنے نفع کو حلال طیب بنائیں۔ جن چیزوں کے ساتھ اس طرح کے گناہوں کا ماحول منسلک ہے، ایسی چیزوں کے کاروبار سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ باقی اگر کوئی دکاندار ہے، اگر اس نے اس طرح کا معاملہ کر لیا تو جو خریدنے کے بعد جو استعمال کرے گا، جائز استعمال کرے گا تو گناہ نہیں ہوگا، ناجائز استعمال کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ لیکن ہم تو ذمہ دار اس معنی میں ہے کہ ہم اس چیز کو اپنے لیے کیوں اختیار کریں، اپنے لیے کوئی جائز کاروبار شروع کرے۔ احل اللہ البیع، اور اس میں اللہ نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں، تو جہاں کسی نہ کسی درجے میں نحوست ہے یا گناہوں کا کوئی سلسلہ کسی نہ کسی درجے میں ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی مکمل کوشش کریں۔ جزاک اللہ۔ محسن شاہ صاحب وہ پوچھتے ہیں اگر میں عشاء کی نماز کے ساتھ عصر کی قضا نماز ادا کرنا چاہوں تو نیت کیا ہوگی، اور اس میں وقت کون سا بیان کروں گا؟ قضا نمازوں میں تو وقت ذکر کرنا ہوگا، ورنہ اگر فرض نماز ادا کریں گے تو کون سے وقت کی نماز آپ ادا کر رہے ہیں، تو اس میں وقت عشاء کا ہو، مغرب کا ہو، ظہر کا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس وقت کی نماز قضا ہوئی اس کی نیت کر لے کہ میں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے کہ جو میرے عصر کی نماز قضا ہوئی میں اس کی ادائیگی کر رہا ہوں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ جزاک اللہ۔ زین العابدین صاحب پوچھتے ہیں حضرت وسعت رزق کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ یا رزاق، یا فتاح، یا وہاب، یہ تینوں اللہ کے صفاتی نام ہے، اور اس میں روزی کا ذکر آ رہا ہے۔ یا رزاق کہ اے رزق دینے والے، یا فتاح اے رزق کے کھولنے والے، یا وہاب اے عطا کرنے والے۔ تو یہ تینوں نام ہے، ان کو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ دل سے پڑھیں، دل سے آواز نکلے اور عرش الہی کو جا کے ٹکرائیں۔ تو مانگنے کا یہ طریقہ اپنا انشاءاللہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ روزی دینا اللہ کا کام ہے۔ اور باقی اس کے علاوہ یعنی مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیں اور اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں اجر ثواب ملے گا اور روزی بھی کھلے گی انشاءاللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص جو سفر میں بھی حضر میں بھی ہر وقت ساتھ رہا کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، ان کو اطلاع ملی کہ بیمار ہے، وہ وہاں تشریف لائے ان کی عیادت کے لیے، اور کچھ آپ نے وظیفہ دینا چاہا ان کو کہ بھائی یہ آپ رکھیں، آپ کی بیماری میں اس میں کام آئے گا، بچوں اور پھر بچیوں کے کام میں بھی آ جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا جزاکم اللہ خیر الجزا، آپ نے خیال فرمایا، اچھی بات آپ نے کہی، لیکن مجھے اس سے امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا نہیں چلے آپ کو نہیں، لیکن حیات موت تو اللہ کے ہاتھوں میں ہے، کل کو اگر بچیوں کو ضرورت پیش آ جائے تو فرمایا نہیں، ان کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس کا انتظام کر لیا۔ اور وہ اس طرح کیا کہ میں نے ان کو سورہ واقعہ سکھا دی، ان بچوں کو میں نے سورہ واقعہ یاد کروا دی، اور اللہ کا وعدہ ہے جو سورہ واقعہ پڑھے گا تو اللہ پاک اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اس لحاظ سے آپ کی امداد کی ضرورت نہیں ہے کہ انشاءاللہ اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو آج ہمارے لیے بھی وہی فارمولہ ہے، وہی وظیفہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو سورہ واقعہ کی تعلیم دیں اور ان کو یاد کروائیں، خود بھی پڑھیں، دوسروں کو پڑھانے کی تلقین فرمائیں۔ انشاءاللہ کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ روزی فراہم کرنا اللہ کا کام ہے، روزی میں اضافہ ضرور ہوگا۔
جزاک اللہ۔ لکی مروت سے ہارون رشید صاحب وہ پوچھتے ہیں کہ جناب مفتی صاحب کوئی اچھے سے فتووں کی کتاب کا نام بتا دیں جس میں ہر قسم کے مسئلے کے بارے میں فتویٰ موجود ہو، بڑی مہربانی ہوگی۔ دیکھیں، فتوے کے اوپر الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، تو اس وقت دیکھا جائے تو سب سے بڑی کتاب جو ہے وہ فتویٰ محمودیہ ہیں کہ تمام ابواب کے متعلق مسائل مل جاتے ہیں، اور باقی فتویٰ دارالعلوم بھی ہے، امداد الاحکام بھی ہے، امداد الفتاویٰ بھی ہے۔ تو اس میں چونکہ حضرت محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بہت بڑا کام انہوں نے کیا، 30-31 جلدوں میں ہے اس وقت۔ یا انڈیا سے کچھ کتابیں آ رہے ہیں، فتاویٰ نوازل، تو فتاویٰ قاسمیہ وغیرہ، یا فتاویٰ دارالعلوم دیوبند۔ تو اس قسم کی کتابیں صرف ایک کتاب سے پیاس بجھے گی نہیں، ظاہر بات ہے طرح طرح کے مسائل آتے ہیں، معاشرہ الگ الگ ہے، لوگوں کے رجحانات الگ ہے، کسی جگہ بزنس کے مسائل زیادہ ہیں، کسی جگہ کچھ اور مسائل ہیں، لہذا فتویٰ کی کسی ایک کتاب سے آپ کی پیاس نہیں بجھے گی۔ ہاں البتہ یہ کہا جا سکتا ہے ضرورت کے مطابق مسائل آپ کو مل جائیں گے، اس لیے اگر آپ لینا چاہیں تو فتویٰ محمودیہ لے لیں، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی مسئلے میں رائے کا کوئی اختلاف ہو تو صرف تنہا ایک کتاب کو دے کر فتویٰ نہ دیں یا دوسروں کو نہ بتائیں، بلکہ اسی مسئلے کو آپ دوسری کتابوں میں دیکھیں تو تعبیرات کے متعلق خصوصاً نئے مسائل میں فرق پڑ جاتا ہے، تو اسی لیے کسی دوسرے کو بتانے کے لیے ہمیشہ وہ اس میں اہتمام کرنا چاہیے، اور بزرگوں نے اس معاملے میں کیا لکھا ہے تو اس میں اعتدال پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ مفتی صاحب لائیو ابھی یہ ایک دعاؤں کی درخواست کے لیے کہا، بنت عبد المجید کی طرف سے استاد صاحب کی خدمت میں دعاؤں کی درخواست پیش کر دیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرمائے اور تمام پریشانیاں ہمارے دور فرمائے۔ ان خاتون کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں اور سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو آفت دارائن نصیب فرمائے، ان کے پریشانی کو دور فرمائے، جو ان کے نیک مقاصد ہے اللہ پاک ان کو اپنے نیک مقاصد کے اندر کامیابیاں نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ مفتی صاحب ایک کچھ شرم و حیا والا مسئلہ ہے، لیکن سائل نے مسئلہ ذکر کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ بیوی اگر حیض و نفاس کی حالت میں ہو تو کیا شوہر اس کے جسم سے اپنا عضو رگڑ کر تسکین حاصل کر سکتا ہے یا وہ عورت اپنے ہاتھ سے تسکین دے سکتی ہے؟ اس طرح کے مسائل میں تو اولاً تو یہ ہے کہ یعنی ان دنوں میں اس طرح کی اتنی قربت مناسب نہیں ہے، تو اسی لیے دور رہنا بہتر ہی ہے، لیکن اگر کوئی صورت یہ ہو کہ رگڑنے کے حوالے سے اگر کوئی اس طرح اس کو تسکین ملتی ہے، لیکن تسکین کا معیار بھی لوگوں کا الگ الگ ہے، تو پھر وہ آگے بدل جاتے ہیں، مختلف طور طریقے اختیار کرتے ہیں، تو گریز کرنا چاہیے، بہتر صورت یہی ہے۔ جزاک اللہ۔ اسد بیگ صاحب ایک گھریلو مسئلے سے متعلق پوچھتے ہیں کہ گھر میں ساس بہو کی آپس کی ناچاکی جو کہ ساس کے غیر متوازن رویے اور گھر میں نندوں اور ان کے بچوں کے اکثر گھر میں موجودگی کی وجہ سے ہے، اب اگر بہو ساتھ نہ رہنا چاہے اور اپنے شوہر کو الگ رہنے پر زور دے اور شوہر اور بیوی کی آپس میں محبت اور عزت کے بہت اچھے تعلقات ہوں، اس صورت میں ساس کا کہنا ہے کہ بیوی کو چھوڑ دو یا بیوی کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ دو اور زیادہ دن ماں کے ساتھ رہو اور کچھ دن بیوی کے ساتھ۔ ماں کا کہنا یہ بھی ہے کہ ماں کے کہنے پر بیوی کو چھوڑنا جائز ہے، اس معاملے میں شریعت کا کیا حکم ہے اور شوہر کے لیے کیا حکم ہے؟ مسئلہ یہ کہ یہ تو قصہ پرانا ہی ہے اور تقریباً ہر گھر میں یہ منظر پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں، اس طرح نہ کیا جائے کہ وہ بہو کو بیٹی کا درجہ دیا جائے اور یہ بہو اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میری والدہ ہیں۔ یہ ساس تو ایک دنیا کی روایت ہے، لیکن ساس کو بھی چاہیے بہو کو بیٹی کی محبت دیں اور بہو کو بھی چاہیے کہ والدہ کی محبت دیں۔ اور پھر دوسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ عموماً یہ ایک دوسرے کے دوری کا ذریعہ یہ بنتا ہے کہ وہ کاموں کو تقسیم نہیں کیا جاتا، گھر کے کاموں کو تقسیم کر لیا جائے، اسی میں جھگڑے ہوتے ہیں، اسی میں فساد ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ سربراہ ہے، ساس ہو یا سسر صاحب ہو، وہ ان کو یہ چاہیے کہ اگر ایک سے زائد بہویں ہیں تو اس کام کو تقسیم کر دیں،
کہ کسی کے ذمے صبح کا ناشتہ ہو، کسی کے ذمے دوپہر کا کھانا ہو اور کسی کے ذمے رات کا کھانا ہو۔ صفائی کے لیے باری مقرر کر لیں، اگر یہ صورت نہ بن سکے تو کوئی ماسی مقرر کر لیں، بجائے کہ جو سہولتیں ہیں ان کو فراہم کیے بغیر آپس میں لگے رہیں گے تو یہ رشتے متاثر ہوں گے، اور پھر اس کی نوبت آئے گی بہو یہ کہے گی مجھے الگ رہائش چاہیے اور ساس یہ کہے گی نہیں الگ نہیں ہے تم وہیں جگہ رہ لو، تو یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلہ یہ کہ ہم خود سیدھے ہو جائے، ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں اور حقوق کا لحاظ بھی رکھیں۔ کتنا خوبصورت فارمولہ ہے کہ اگر اس طرح کام کو تقسیم کر دیا جائے تو کسی کو شکایت نہ ہو۔ باورچی خانے میں اگر دیکھیں، اگر ساس کو بہو کا کھانا پکانا اچھا نہیں لگتا تو ان کے لیے وقت مقرر کر دیں، امی جان جو آپ کا دل چاہے جس طرح آپ چاہے پکا لیں، مجھے حکم دے میں پکا لوں گی۔ اس طرح پیار و محبت سے خاندان بنتا ہے، آگے روایت قائم ہوگی کہ ان کے گھر کی خواتین بہت بہتر ہے، یہ مثال زندگی ان کی بنے گی، مثال خواتین کہلائیں گی۔ لیکن دیکھیں عجیب معاملہ ہے کہ جو بہو بنتی ہے تو وہ شکایت کرتی ہے ساس کی، اور جو ساس بنتی ہے بہو کو شکایت کرتی ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی یہ دعا نہیں مانگتی اللہ پاک سے کہ اللہ مجھے اس طرح کی ساس نہیں بنانا، اللہ مجھے اس طرح کی بہو نہیں بنانا کہ جو ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ ایک دوسرے سے الجھے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے خیرخواہ بن جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے بن جائیں۔ جو زیادہ ذمہ دار ساس کی بنتی ہے کہ وہ بڑی ہیں، تو جس طرح اپنی بیٹیوں کے ساتھ ان کا جو لب لہجہ ہوتا ہے، اگر آپ اپنی بیٹی کا مقام ان کو نہ دیں تو آپ کی بیٹی وہاں تکلیف میں اٹھائے گی۔ وہ یہ دنیا کی روایت یہی ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچا کے اپنی اولاد کو اگر آپ سکھ میں دیکھنا چاہو گے تو مشکل معاملہ ہے۔ لہٰذا بہو نہیں بیٹی ہے، یہ بیٹی کا درجہ دے، پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کی قدر بھی رہے گی، اور کام کو خدا را تقسیم کریں۔ اگر کام اس طریقے سے سمٹ نہیں رہا تو ماسی مقرر کریں تاکہ کم از کم ہر کسی کو آرام کی ضرورت ہے، بچوں کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، پھر یہ کہ گھر کی ذمہ داریاں اپنی جگہ، اور نوجوانی میں عورتوں کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، کوئی بچے کی ولادت ہے، ایک بچہ گود میں، ایک بچہ پیٹ میں، اور کوئی ماسی مقرر نہیں ہے، تو یہ انتظامات کرنے ہوتے ہیں بڑوں کو۔ تو ساس صاحبہ نے تو اپنی زندگی گزار لی، لہٰذا اگلے والوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ بھائی دیکھو یہ نئی نویلی ہے، اس کے لیے جو ضرورتیں ہیں ہم فراہم کریں، اور نہیں ہے تو کم از کم کام کو تقسیم کر دیں، لوڈ نہ ڈالے کسی ایک کے اوپر۔ اگر ان اصولوں پہ آئیں گے تو انشاءاللہ یہ گھر جنت بنے گا، انشاءاللہ جنت نما منظر بھی پیش کریں گے۔ جزاک اللہ۔ وفا ناز صاحبہ وہ کہتی ہیں کہ میری 3 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، اولاد نرینہ کے لیے وظیفہ بتا دیں اور دعا بھی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازیں، دعا بھی کرتے ہیں، اور اس لیے ربی حبل من الصالحین، ربی حبل من الصالحین، اب تو یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نرینہ اولاد عطا فرمائے گا، اور علاج معالجہ بھی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیں، اور یہ پڑھیں ربی حبل من الصالحین۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ احمد خان صاحب پوچھتے ہیں مفتی صاحب اگر کسی سے بچہ گود لیا ہے تو بے فارم میں نسبت حقیقی باپ کی طرف ہوگی یا جس نے بچہ لیا ہے اس کی طرف ہوگی؟ اس میں اصل والد کا نام لکھا جائے گا، اور جنہوں نے بچے کو گود لیا تو اصل والد کا نام لکھنے کے ساتھ ساتھ گارجین کے طور پر، سرپرست کے طور پر اپنا نام لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں، لیکن اصل والد کی جگہ اپنا نام دینا جائز نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کا فیصلہ ہے ادعوہم لآبائہم، لے بالغ بیٹوں کو ان کے والد کے نام سے پکارا کرو، اصل والد کے نام سے۔ تو اس میں دیکھیں ایک تو پاسپورٹ بھی بنے گا، اس میں بھی غلط بیانی، شناختی کارڈ بنے گا، اس میں بھی غلط بیانی، آگے جو اسکول کالج کی جو تعلیمات ہے سندوں کے اندر ہر جگہ جو ہے جھوٹ لکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اس جھوٹ سے، ہم دیدہ دانستہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ خیال نہیں کرتے ہیں کہ دیکھو جس طرح جھوٹ بولنا منع ہے، لکھنا بھی منع ہے، اور یہ تو پتہ نہیں اس کے بعد اگر یہی نام چلتا رہا تو آگے تک یہ جھوٹ بولا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ کشمیر سے شبیر احمد صاحب پوچھتے ہیں کہ سوال یہ کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو اذان دی جاتی ہے کون سی، فجر والی یا باقی نمازوں والی؟ نیز اس کا طریقہ بھی بتا دیں۔ اذان تو عام اذان ہوگی، فجر والی اذان نہیں ہوگی۔ فجر کے اذان میں الصلاۃ خیر من النوم ایک جملہ اضافی ہے، تو وہ یہاں نہیں ہوگا۔ عام جو ہے اذان جو ہم دیتے ہیں وہی اذان
بچے کے کان پہ اذان دی جائے گی۔ البتہ یہ ہے کہ اس کو کھڑے ہو کے بچے کو اپنے گود میں لے لیں، اپنے ہاتھوں میں لے لیں، اور سیدھے کان پہ پہلے اذان کے الفاظ کہے جائیں، اور اس کے بعد اس کو موڑ لیں، اپنی طرف کلے گھما لیں اور الٹے کان میں اقامت کے الفاظ کہیں۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے، اور قبلہ رخ ہو کے یہ عمل کیا جائے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں کچھ وقت دیا، جس پر میں خود اور اپنی ٹیم اور سامعین کی طرف سے آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ حضرات کو بھی، اور میرے تمام سامعین کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب نصیب فرمائے۔ یہ سوال جواب کا یہ سلسلہ، یہ دینی معلومات کا ایک سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ معلومات برائے معلومات نہ ہو، کہ معلومات عمل کے لیے ہو، پھر ہم سب کا سننا، بیٹھنا، عمل کرنا انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ معزز و مکرم سامعین، مفتی صاحب نے بہت اہم نصیحت کی ہے کہ ہمارا سوالات کرنا یہ برائے معلومات نہ ہو بلکہ عمل کے لیے ہو، کہ جب ہمیں شرعی مسئلہ معلوم ہو تو پھر اس پر ہم عمل بھی کریں۔ تو درس قرآن .com پر پروگرام پوچھے مفتی صاحب سے یہ ہفتے میں 2 مرتبہ ہوتا ہے، جمعے کو اور منگل کو، اور یہ ٹھیک 7 بجے پروگرام شروع ہو جاتا ہے۔ جمعے کو ہمارے ساتھ جامعہ دارالعلوم کراچی سے براہ راست مفتی عبد المنان صاحب ہوتے ہیں، اور منگل کو ہمارے ساتھ جامعۃ الرشید سے براہ راست مفتی محمد صاحب ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی ان دونوں مفتیان کرام سے اپنے سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو اسی لائیو ٹرانسمیشن کے کمنٹس بار میں، یا درس قرآن .com کے ان باکس کے اندر، یا یہاں پر کمنٹس بار میں، اسی لائیو ٹرانسمیشن کے کمنٹس بار میں ایک لنک دیا گیا ہے، اس گروپ کو آپ جوائن کر کے، ٹیلی گرام کا ایک لنک دیا ہے، اس گروپ کو جوائن کر کے وہاں پر بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ سوالات میں 2-3 باتوں کا خیال رکھیے، کوشش کریں کہ اردو رسم الخط میں لکھیں اور اختلافی مسائل نہ ہوں۔ روزمرہ کے وہ مسائل جو ہماری عملی زندگی سے متعلق ہیں وہ مسائل ہوں، اور سوال کے آخر میں اپنا اور اپنے شہر کا نام لکھنا نہ بھولیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔